बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़ा भरपूर दिन है। एक दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब से वाबस्ता लोगों को पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से खुला रिलीफ मिला है। वो रिलीफ जो लोग तरसते हैं लेने के लिए, और वो रिलीफ मिला है जनाब फवाद चौधरी साहब को। उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। 20,000 के मुचलकों के इव्ज़ मशरूत है। मशरूत के आगे आइंदा से आप इस तरह की कोई बयान नहीं देंगे। तो इस तरह का मामला था। शेख रशीद साहब को थाना आप परा गालबन या किसी इस तरह के थाने ने या इस्लामाबाद पुलिस ने तलब कर रखा था कि उन्होंने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए सपारी पकड़ा दी है दहशतगर्दों को, और इस इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी। और इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ पहले उन्होंने अपनी तहरीरी वजाहत दी और वो साफ मुकर गए कि मैंने तो ये वाली बात नहीं की। इतने भाइन दलेर हैं, ये अपनी जगह के ऊपर मामला कि इतने दलेर हैं कि जो उन्होंने मशवरा जाके अपने इमरान खान साहब को दिया था, बाहर आके वो गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र नहीं किया कि ये बात मुझे इमरान खान साहब ने बताई है, बल्कि उलट इसके वो उनका दावा था कि ये मैंने बताया इमरान खान साहब को। लेकिन जब जेल का फाटक नज़र आया तो उन्होंने जनाब फ़ौरन अपना बयान बदल लिया। यार मार इसको कहते हैं, मैदान से भाग जाना इसको कहते हैं। वैसे जेल उनकी ससुराल, हथकड़ी उनकी महबूबा, इस तरह की वो डायलॉग बाजी करते थे। लेकिन मुकर गए। मुकरते ना भी तो अदालतें थी, और अदालतें वो थी जो इस वक्त भी उनको रिलीफ देने के लिए बैठी हुई हैं। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी उनको, थोड़ा सा दिलेरी का मुजाहरा करते। 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया फवाद चौधरी साहब को। क्या सर, क्या क़यामत आ गई? सर किसी ने हाथ नहीं लगाया इमरान खान साहब की तरफ से। वो एक बेहुदा जो इल्ज़ाम आजम स्वाति के ऊपर भी इन्होंने लगा दिया कि इनकी इज़्ज़त को तार तार किया गया है, सेक्सुअल असाल्ट किया गया है उनको, और जो अपने शहबाज गिल साहब थे उनके ऊपर भी ये वाला इल्ज़ाम लगा। फवाद चौधरी साहब इस इल्ज़ाम से भी बचे रहे और फिर रिलीफ भी पूरा मिला उनको अदालत से। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि ये क्यों मिला। जाहिर है कि जो सिस्टम के अंदर लोग मौजूद हैं, मैं पहले दिन से ये फ़कीर कह रहा है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो वो निकाल के सारे पढ़ लें, आप सुन लें वो व्लॉग्स जिसमें मैं कहता हूँ कि ये तो फवाद चौधरी साहब को हीरो बनाने की एक मजमूम नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक सोची समझी, एक जिसको वेल प्लान्ड एफर्ट कहते हैं, वो है कि वो उनको हीरो बनाया जा रहा है और उसके कई मकासद भी हो सकते हैं। तो मेरी इतला के मुताबिक वो जो सिस्टम के अंदर मौजूद लोग हैं वो उनकी तरफ से फवाद चौधरी साहब को ठंडी हवाएं मुसलसल आ रही थीं। तो ये उसका नतीजा है, या फिर हमें सलाम पेश करना चाहिए जनाब क्या नाम है उनका, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि उन्होंने कहा था कि जी कि पाकिस्तान की फ़ौज तो ए पॉलिटिकल हो गई है, लेकिन एक इदारा है जो ए पॉलिटिकल नहीं हुआ। इसकी गवाही कौन दे रहा है? इसकी गवाही ये दो अफ़ाल दे रहे हैं आज के। और ये मैं थोड़ा सा आपके कंपैरिजन में एक विड्रॉ करेंगे कि इनके साथ अपने जो प्यारे हैं, देखें औलाद सर जितनी भी नाफरमान निकल आए उसको ट्रक के नीचे नहीं कोई माँ बाप देते होते, तो वो बड़े दिल जिगरे वाले माँ बाप होते हैं जो अल्लाह माफ़ करे जो इस तरह की कोई हरकत करते हैं। तो अपनी औलाद सबको प्यारी होती है। तो ये औलाद जो है, अगर इमरान खान साहब को कोई आकनामा जारी किया गया है तो कोई बात नहीं, ये जो पीटीआई है ये चूचू का मरबा नहीं है, ये अपनी औलाद है। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों की फेवरेट जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो इस पार्टी में इकट्ठी हैं, और ये पार्टी इमरान खान साहब अगर माइनस भी होते हैं कल को तो इसके ज़रिए मामला चलाना जो है वो कदरे आसान होगा। ये किसी ना किसी जो कहते हैं ना वो ज़हन नारसा के अंदर ये छुपा हुआ ख्याल ज़रूर होगा, और चीज़ें जो है वो न्यूट्रलाइज अगर होनी आज भी शुरू हों तो सर ये बड़ा टाइम लगता है। ये इंसानी रवैयों का मामला है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये कोई बिजली का स्विच नहीं है कि जनाब के आप ग्रिड स्टेशन से वो यूं करके स्विच उठाएंगे तो बत्ती आ जाएगी, यूं करके दबाएंगे और बत्ती चली जाएगी। इस तरह नहीं होता। आपने जो जोर लगा के पूरे 10 साल प्रोजेक्ट इमरान खान और इमरान खान को जो लॉन्च किया था, इमरान खान को जो आपने निजात दहिंदा बना के पेश किया था, जो इमरान खान साहब को आपने टार्जन की वापसी या कह लें कि वो कोई इब्ने मरियम या कोई इस तरह का मसीहा, या कि जी कि वो आएगा तो जनाब सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ये चोर लुटेरे भाग जाएंगे, पाकिस्तान की सुनी जाएगी, सिस्टम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान पुराने की जगह के ऊपर एक नया पाकिस्तान बन जाएगा। जब इस तरह का खौफनाक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अवाम के पैसे के ऊपर, टैक्स के ऊपर आपने
چلایا ہو، پالا ہو، پوسا ہو، چلایا ہو اور پھر کھڑا کیا ہو تو سر پھر اس کے اثرات جاتے 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 ہیں. آپ ٹاپ براس جو بھی سوچ رہے ہوں، ٹاپ براس کے جو بھی فیصلے ہوں، نیچے پہنچتے پہنچتے پہنچیں گے. تو یہ جناب یہ وہ فیض ہے جو فیض جاری کیا گیا تھا. یہ اس کا دریا سر کہتے ہیں کہ وہ خشک بھی ہو جائے نا، ہمارے سیانے کہتے ہیں، تو ریت جو ہے وہ کئی سال تک گیلی رہتی ہے. تو یہ دریا خشک ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دریا خشک نہیں ہوا. دریا جو ہے وہ رواں دواں ہے. سپیڈ شور جو اس کا ہوتا ہے نا، وہ شور ہوگا دریا کا، دریا کی جو کیا اس کو کہتے ہیں وہ پھنکار. اگر دریائے سندھ آپ نے دیکھا ہو، وہ شیر دریا، اگر آپ نے جو آبدی صاحب ہیں ان کی کتاب پڑھی ہو، رضا علی آبدی صاحب کی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دریا کے چلنے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کے کتنی آن اور کتنی بان ہوتی ہے اس کی. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ دریا جو ہے یہ فیض کا دریا یہ چل رہا ہے، لیکن وہ ہمارے ذرائع سے ہمیں یہ والی خبر دی گئی تھی کہ وہ، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ متعلقہ جو کنسرن کوارٹرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ہیڈ آفس والا جو لندن والا جو معاملہ ہے اور ادھر بلاول ہاؤس والا معاملہ، وہاں پر بھی یہ پیغام پہنچایا ہوگا کہ سر کہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے ہماری طرف سے. اور وہ آپ ویلاگ یاد کریں جو میں نے آپ کو دیا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس فقیر نے، لیکن اس کے باوجود ان کے شکوک و شبہات اپنی جگہ کے اوپر ہیں. سر سسٹم کے اندر سے اگر نہ بھی ہو رہی ہو، لیکن جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ کوئی جان بوجھ کے نہ بھی کر رہا ہو، لیکن ایک عادت پڑی ہوتی ہے، وہ ریت گلی ہے ابھی تک اگر دریا نہیں بھی چل رہا تو یہ والا کام اب یہ کس طرح، یہ میں بات کیسے آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ 25 جنوری کو وہ گرفتار ہوئے اور 1 فروری کو ان کی ضمانت 20,000 کے مچلقوں کے عوض منظور ہو گئی. سر ایک شخص 25 ماہ سے قید ہے، اس کے آخری مقدمے میں بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن سر وہ جرم، وہ مجرم، وہ بڑے گھر کا ہے. فواد چوہی صاحب کے اوپر الزام یہ تھا کہ فواد چوہی صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے ارکان کے بچوں کو نشان عبرت بنانے کی یا سبق سکھانے کی دھمکی دی تھی. تو سر وہ کمین مطلب کیا ان کی اوقات، ان کو جو دھمکی دے گا وہ ہفتے بعد باہر آ جائے گا. لیکن جو ان کے اوپر الزام تھا علی وزیر صاحب کے اوپر، وہ تو تھا کہ وہ انہوں نے پاکستان کے وہ کیا ہمارے دوست کہتے ہوتے ہیں گوہر بٹ صاحب، برہمنوں کو دھمکی دی تھی. اور پھر وہ خبر بھی ہے کہ جناب ان سے یہ کہا گیا تھا، یہ ان سے بات کہی گئی تھی کہ آپ معافی مانگ لیں تو پھر آپ کو جناب ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے پاکستان کے ادارے کی توہین کی ہے. یہ میرے پاس وہ جنرل باجوہ صاحب کے ریفرنس سے یہ والی بات کہی گئی تھی کہ آپ معافی مانگ لیں تو آپ کی ضمانت منظور ہو جائے گی. انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. تو ان کو 16 دسمبر APS کے جو شہداء ہیں ان کے یاد میں یا احتجاج میں اس عمل کے دوران گرفتار کیا گیا تھا. علی وزیر صاحب کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا. تو یہ کمپیریزن بنتا ہے کہ یار ان کا کتنا، انہوں نے کیا ایسا جرم کر دیا ہے، کون سا پاکستان کے ایٹمی راز انہوں نے وہ کاغذ کے اوپر لکھ کے انڈیا کے حوالے کر دیے ہیں، یا پاکستان کے جو ایٹمی میزائل پروگرام ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں امریکہ کے ساتھ. اتنا بڑا جرم تو کوئی نہیں کیا. لیکن سر فرق ہے، 2 فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ ان کا مجرم، برہمنوں کا مجرم جو ہے وہ مجرم ہے، اور باقیوں کا مجرم جو ہے وہ کوئی حال نہیں، نو پرابلم، یہ روٹین میٹر ہے، ہو جاتا ہے. شخصی آزادیاں زیادہ ضروری ہیں. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. میں صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سر کہ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. جو علی وزیر کے ساتھ اس کے چل کے 5 لاکھ اور ابھی تک ضمانت نہیں ہو رہی 25 ماہ سے. 16 دسمبر 2020 کو وہ گرفتار ہوئے تھے. تو یہ آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر زیادتی ہے اور فیورٹزم کس قدر زیادہ ہے. باقی کس سیاستدانوں پھر باقی بھی آ جائیں کہ اگر آپ سیولینز کے بھی مجرم ہیں، یعنی کہ آپ برہمنوں کے مجرم نہیں ہیں، آپ جو ہیں وہ کشتریوں کے مجرم ہیں، تو پھر میرے پاس ایک طویل فہرست پڑی ہوئی ہے. 12 سال جیل کاٹی ہے اپنے آصف علی زرداری صاحب نے. نواز شریف صاحب 374 دن، جو حمزہ شہباز ہیں 627 دن، رانا ثناء اللہ صاحب 174 دن، احسن اقبال صاحب 64 دن، راجہ قمر صاحب 218 دن، مریم نواز 158 دن، خواجہ سعد رفیق 462 دن،
اور ان کے بھائی خواجہ سلمان 462 دن، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ 176 دن، حنیف عباسی صاحب 264 دن، کیپٹن صفدر 53 دن، اور شہباز شریف صاحب 340 دن، شاہد خاقان عباسی صاحب 222 دن، حافظ نعمان صاحب 512 دن، اور جاوید لطیف صاحب 169 ڈیز. اور ان کو نصیب نہیں ہوا، ان کی جرت کسی کی نہیں تھی کسی سیشن جج کی کہ ہاں کسی سیشن جج کا اتنا جگرا نہیں تھا کہ ان کو بیل دے دیں. سر یہ ہوتے ہیں یہ وہ کہ تخت والوں کے دشمن یا تخت والوں کے ساتھ مخالفت لینے والے. تو سسٹم کس طرح سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے. میں نوحہ نہیں پڑھ رہا، میں نوحہ پڑھ رہا ہوں پاکستان کے دستور کا، میں نوحہ پڑھ رہا ہوں پاکستان کے آئین کا، کہ جہاں پر ایک جیسے جو گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مساویانہ سلوک ہوگا، آپ کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک نہیں ہوگا. یہاں پر امتیازی سلوک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اپنے بچوں میں رہیں فواد چوہی صاحب، شیخ شیخ صاحب کو بھی ستِ خیراں رہن. لیکن سر فرق دیکھے کیا ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر جسٹس باقر جو ہیں مقبول باقر صاحب اور جسٹس بزر عالم میاں خیل نہ ہوتے تو خواجہ برادران جو ہیں وہ 462 دن بعد بھی ان کی ضمانت نہ ہوتی. ان کی ضمانت لینے کے لیے سپریم کورٹ کو جگرا نکالنا پڑتا تھا. یہ جو انہیں آپ کو مجرم گنوائے ہیں، جو یہ ہے نا جی ان کے مجرم، ان کے سپریم کورٹ کو جگرا دکھانا پڑتا تھا، پھر جا کے ضمانت ہوتی تھی. یا پائن سیشن جج جی جناب وہ پیل گیا ضمانت. تو اور پھر تھوڑا سا وہ آج ایک اور واقعہ ہوا کہ جو ہیں اپنے کیا نام ہے ان کا جی، چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا ہے، اور وہ معاملہ ہے ان کے بھائی کا وجاہت صاحب کا، جنہوں نے وہ ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کی تھی کہ اٹھا لیں گے، چھاڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس سلسلے میں وہ ہوا. کیا ضرورت ہے چھاپے مارنے کی اس گورنمنٹ کو؟ میں پھر یہ بات سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو کارروائیاں نہیں ہو پا رہی وہ شاید اسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ جو ڈیو ہے، پروسیس جو چل رہا ہے، جو لافل چیزیں ہونی ہیں، وہ شاید اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کی فائدہ کرندہ، کون سا قانون کا اطلاق جو ہے وہ ان کے اوپر ہو جانا ہے. تو سہولت کاری اور فیورٹزم اس قدر زیادہ ہے. AQS لائیو ہمارے جو دوست کرتے ہیں، متی اللہ جان صاحب، بلکہ عبدالقیوم صدیقی صاحب، ملک حسنات صاحب، انہوں نے وہ بیٹھ کے لاہور کے چیف جسٹس کی داستان سنا دی ہے، وہ جن کے خلاف اب ریفرنس بھی تیار ہو رہا ہے کہ کس طرح نگران حکومت نے اپنی نمائندگی کے لیے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ لا آفیسر اپنی مرضی کے مقرر کریں، لیکن جناب صبح 9 بجے اٹھا کے انہوں نے کہا چل ایک جج کو بھیجا کہ جا کے وہ سٹے آرڈر جاری کرو. وہ 7 فروری تک سٹے آرڈر کے اوپر جو ہے وہ پورے کا پورا لا آفس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ابھی تک تنہائیں لے رہا ہے. پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے درست کہا تھا کہ یہاں پر لیئرز ہیں، لیئرز در لیئرز ہیں، کہ عمران خان صاحب کو نوازنے کے لیے کون سی کیا معاملات ہیں، وہ کہاں تک جایا جا سکتا ہے، پاکستان کے جو برہمن ہیں ان کے دشمنوں کو تن کے رکھنے کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے، اور پھر اگر برہمنوں کی طرف سے اشارہ ہو جائے کہ یہ کھشتریوں کے بھی اگر دشمن ہیں تو ان کو بھی ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے، تو پھر شودروں کے ساتھ کیا ہونا ہوتا ہے اور کہاں تک معاملات جاتے ہیں. تو اگر پاکستان کی ٹاپ براس جو ہے وہ پاکستان کی اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ جس کے کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں کے میں سب کا پاؤں، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب تو اس کی وہ نئی تشریح ہو چکی ہے، لیکن اس کی امامت جو ہے وہ جن کے پاس ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ براس جو ہے وہ اگرچہ ان کا دعویٰ ہے، کلیم ہے کہ ہم جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے ہوئے ہیں، ہم کسی بھی قسم کی وہ نہیں کرتے، اب کیا اس کو کہتے ہیں سہولت کاری یا فیورٹزم نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک دن میں 2 ریلیف ملے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں. امیر محمد پٹی صاحب نے، اگر میں امیر حسین پٹی صاحب بول گیا تو آئی ایم سوری فار دیٹ، امیر محمد پٹی صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے جو جناب وہ نہیں ڈالی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو اور چودھری پرویز الہی صاحب کو نوازنے کے لیے. یہ بلاول بھٹو صاحب نے بات درست کی تھی، ہمیں تھوڑی سی دیر میں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اندر سے ابھی تک جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول سے سپورٹ مل رہی ہے. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے. میری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ ضرور سپورٹ کریں، لیکن علی وزیر کا بھی کچھ سوچ لیں. سر علی وزیر وہ ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کے دستور کی بات کرتا ہے، پاکستان کے لیگل فریم ورک میں کھڑے ہو کے اس کی بات کرتا ہے. آج جو مظاہرہ KPK کے یا پشاور پریس کلب میں ہوا ہے، جو نوجوان جو ایلیٹ فورس کے ہیں انہوں نے کیا ہے، یہ جو نامعلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ پاکستان کے دستور کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں،
اور جو پاکستان کے اوپر بندوق لے کے حملہ کرتے ہیں ان کو ہم پناہیں دیتے ہیں, ان کو ہم پاکستان میں آ کے بساتے ہیں. تو یہ دورے عمل جو ہے یہ پاکستان کو انہوں نے برباد کر دیا ہوا ہے, یہ مزید برباد کریں گے. پلیز اس کے اوپر ریویو کریں, سوچیں, ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں اللہ پاک نے غلط کہتے ہیں اپنے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, ہر معاملے کے اوپر میں یہ والی بات کروں, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ یہ پاکستان میرے نام پہ بنا تھا, میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے, وہ اس کو کسی کا نہ منہ مارتا ہے نہ کسی کو اس کی وہ کوئی ضرورت ہے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں, نہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے. ہم نے یہ ملک ہے, یہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے, اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. یار سمپل سے فارمولے ہیں کہ جو قانون بنایا ہے وہ سب پر لاگو کر لیں, ایک جیسا کر لیں, نہیں تو پھر سب کے سے قانون ہٹا دیں, ختم کر دیں, بچ جائے گا. ہو سکتا ہے اس طرح بچ جائیں. یہ طالبان ہمارے ہیں, اب ان کو مارا تھا, اب ان سے پیار کرنا ہے. یہ سیاستدان ہمارے ہیں, ان کو ہم نے بچانا ہے. یہ سیاستدان جو ہیں یہ لوگوں کی بات کرتے ہیں, ان کو ہم نے چھتر مارنے ہیں. سر ایویں نہیں چلنا ملک, باقی مرضی ہے ٹاڈی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.